अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल मोही लगी मिलन की आस। इसको तहरीर किया है सैयदा रमशा शाह ने। लेकिन नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नावल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है तारुफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमशा शाह। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सीमा आपी और क्लासिक उर्दू मटीरियल टीम की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और उम्मीद करती हूँ कि मैं उनको और हमारे रीडर्स को मायूस ना करूँ। ये कहानी उन दो लोगों की है जो अचानक मिले थे लेकिन फिर बिछड़ गए। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत सच्ची हो तो लौट कर आपके पास ही आती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी है। ये बस खुदा की तरफ से एक आजमाइश होती है। किसी रिश्ते में मोहब्बत के साथ वफा भी ज़रूरी है, क्योंकि यही हर रिश्ते की बुनियाद होती है जो आप आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं। शुक्रिया। मोही लगी मिलन की आस। तहरीर सैयदा रमशा शाह। एपिसोड 1। सूरज की किरणें इस हसीन दिन का आगाज़ कर रहीं। अंधेरी रात को ये किरणें सुबह में बदलने लग गईं। इस घर के किसी कमरे में बिखरे बालों के साथ बैड क्राउन से टेक लगाए वो आंखें मूंद के लेटी थी, शायद किसी गहरी सोच में थी। आंखें खोलते ही उसने अपने उल्टे हाथ में मौजूद अंगूठी को देखता, जिसे एक नमी ने उन सूखी आंखों को कैद कर लिया। एक दर्द था जो आज़ाद होने की जस्तजू में था। अपना सर झटक के वो बिस्तर से उठी और उसे सलीके से ठीक करने लगी, जिसके बाद फ्रेश होने की गर्ज से एक तरफ बने वॉशरूम में चली गई। 2 मिनट बाद बाहर आई तो तौलिए से अपना मुंह साफ किया और आईने के सामने जाकर खुद को एक नज़र आईने में देखा और फिर अपने पीछे नफासत से सजाए हुए कमरे को, जहाँ गुलाबी पर्दों से हल्की सी रोशनी कमरे को मदहोश बना रही थी। कमरे में अब भी बेड के साथ रखा लैंप जल रहा था। एक नज़र दोबारा खुद को आईने में देखकर वो बाल बनाने लगी। उसने घड़ी की तरफ देखते हुए बेड से दुपट्टा उठाकर ओढ़ा और दोबारा वॉशरूम में वज़ू करने चली गई। फिर वापस आकर फजर की नमाज अदा की, लेकिन जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों में एक नमी सी आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सब्र दे, मुझे उस रास्ते पर कायम रख, मुझे उसको भुलाने की ताकत दे। वो रोते हुए ना जाने किस बात के लिए सब्र मांग रही थी, ना जाने वो कैसा दर्द था जिसे उसे अब भी बर्दाश्त करना था। दुआ मांगकर मुंह पर हाथ फेरती वो जायनमाज को अपनी जगह पर रख कर कमरे से बाहर की तरफ आ गई। वो बाहर आए तो लाउंज में खामोशी थी, लेकिन दूसरी तरफ किचन से आवाज़ें आ रही थीं। एक मुस्कुराहट के साथ वो किचन की तरफ चल दी और वहाँ अंदर आते सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सकीना आपी, और हमारी गुड़िया उठ गई। वो किचन में नाश्ता बनाती सकीना को सलाम करके उस 8 साल की छोटी बच्ची को प्यार करने लगी जो वहीं स्टूल पर बैठी थी। वालेकुम अस्सलाम जोया बीबी, आप उठ गई? मैंने चाय रख दी है, आप पियेंगी या फिर थर्मोस में रखूं? सकीना ने जोया को देखते पूछा। नहीं आपी, आप मुझे दें, मैं नाश्ता लगाती हूँ, हम साथ ही नाश्ता करते हैं, है ना गुड़िया? जोया सकीना से कहकर गुड़िया से पूछने लगी, जो सर हाँ में हिलाते बोली, जी आपी, मैं आपके साथ ही नाश्ता करूँगी। उसकी बात पर जोया मुस्कुराती दोबारा सकीना से मुखातिब हुई। जावेद भाई उठ गए हैं ना आपी? जी बीबी जी, वो बाहर गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। जोया की बात पर सकीना उसे बताने लगी। अच्छा, तुम ये दो मुझे, मैं नाश्ता लगाऊं। वो सकीना से कहती टेबल पर नाश्ता लगाने लगी, जिसमें सकीना ने भी आकर उसकी मदद की। जब तक नाश्ता लगा, कोई सलाम करके अंदर दाखिल हुआ। ये 30 साल की उम्र का नौजवान था, जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहना हुआ था। उसके सलाम पर सबने जवाब दिया तो जोया बोली, आए जावेद भाई, साथ नाश्ता करते हैं। जोया के कहने पर वो कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि ये उनका रोज़मर्रा का मामूल था। इस घर में 4 लोग रहते हैं। जोया जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर है और एक कंपनी अपने पार्टनर अयान के साथ चला रही है। सकीना और उसका शौहर जावेद, जिनकी एक बेटी दुआ है। ये 3 लोग इसी घर के अंदर क्वार्टर में रहते, जो पार्किंग की दूसरी तरफ 2 कमरों पर मुश्तमिल है। सकीना घर का सारा काम करती है। जोया भी अक्सर मदद करवा देती है, जबकि जावेद यहाँ ड्राइवर था। जोया एक साफ दिल की लड़की थी जो सबको साथ लेकर चलती थी। गुड़िया यानी दुआ, जिसे सब प्यार से गुड़िया कहते हैं, उसकी भी पढ़ाई में मदद करती है। जब भी सकीना या जावेद उसका शुक्र अदा करते तो वो ये कह देती,
آپ سب اپنے ہیں اور اپنوں کے لیے کچھ بھی۔ زویا 2 سال باہر لندن میں ماسٹرز کر کے یہاں کراچی میں 1 سال سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جبکہ اس کی فیملی حیدرآباد میں رہتی ہے، جس میں اس کے ماں باپ اور 2 بہنیں تھیں، اور زویا تینوں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ جاوید بھائی، آپ گڑیا کو اسکول چھوڑ دیجیے گا، مجھے ایان لینے آ رہا ہوگا۔ ناشتے کے دوران زویا جاوید سے مخاطب ہوئی، جس پر انہوں نے سر ہلا دیا۔ آپی، مجھے گھومنے جانا ہے، گڑیا نے زویا کی بات پر منہ بناتے ہوئے کہا۔ گڑیا، چپ ہو کے ناشتہ کرو، سکینہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ آپی، مت ڈانٹے ہماری گڑیا کو، ہم شام میں جائیں گے گڑیا، زویا سکینہ سے کہتی پھر گڑیا کو کہنے لگی، جس پر گڑیا نے اسے گلے لگا لیا۔ اپنے ہی انداز میں مین گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے وہ اندر کی طرف جانے لگا۔ وائٹ شرٹ پہنے اور چہرے پر بلیک گلاسز لگائے وہ شان سے پھولوں کا بکے ہاتھ میں پکڑے اندر آیا۔ اس نے اندر آتے ہی سب کو مسکرا کر سلام کیا۔ زویا، جو ناشتہ کر کے اٹھنے ہی والی تھی، سلام کی آواز پر مڑ کے دیکھا، جہاں ریڈ روز کا بکے لیے ایان مسکراتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ لو، آ گئے جناب، مجھے لگا تھا آج ایان صاحب بالکل وقت پر آئیں گے۔ زویا کی بات پر وہ ہنسنے لگ گیا، یہ اس غلام کی طرف سے اپنی سالی صاحبہ کو۔ ایان نے سر کو جھکاتے ساتھ گلاب کا بکے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ واہ، آج تو ہماری قسمت ہی کھل گئی، زویا کہتے ساتھ اپنی کن پٹی پر انگلی رکھ کے سوچنے والے انداز میں بولی تھی۔ تو ایسا کون سا کام پڑ گیا ہے جو آپ نے ہم ناچیز کو چنا ہے؟ زویا ایان سے کہتی اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے گھورنے لگی۔ بھلا آپ سے بھی کوئی جیت سکتا ہے؟ کام بعد میں بتاتا ہوں، پر پہلے شو روم چلنا ہے تو جلدی کرو، ایان اسے کہتا باہر کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ اس پر زویا سر ہلاتی اپنا بیگ لے کر اس کے ساتھ چل دی تھی۔ گھر سے نکل کر وہ دونوں سیدھا شو روم آئے۔ گاڑی تو وہ لوگ پہلے ہی پسند کر چکے تھے، بس کچھ فارمیلٹی والا کام کر کے وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ تو اب کہاں چلیں؟ شو روم سے نکلتے ہی زویا نے ایان سے پوچھا۔ آفس، اور کہاں؟ اگر تم کہو تو ڈیٹ پر بھی چلتے ہیں، ایان نے کہتے ساتھ آنکھ ماری تھی۔ شرم کرو جیجا جی، اگر میری بہن کی بات نہیں ہوتی تو تمہیں سیدھا گولی سے اڑا دیتی، 2 انگلی کی اشاروں سے گولی مارنے والے انداز میں زویا نے اسے کہا، جس پر دونوں ہنسنے لگے۔ آگے چلتے ایان نے پیٹرول پمپ کی طرف گاڑی موڑ لی، جہاں پیٹرول بھروا کر وہ پیمنٹ کرنے لگا۔ تھینک یو، یہ باقی تم رکھو، ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ اس ورکر کو پیسے دیتے ہوئے ایان نے ام سے انداز میں اس کا نام پوچھا۔ جی سر، میرا نام زیاد ہے، اتنا کہتے وہ مسکرا کر وہاں سے چل دیا، جبکہ ایان نے زویا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی، لیکن ایان کے دیکھنے پر وہ مسکراتی ہوئی بولی، کیا ہوا، چلیں، اب دیر ہو رہی ہے۔ اس کے کہنے پر ایان نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے راستے پر بڑھا دی۔ زویا کی زیادہ دیر خاموشی پر ایان بھی چپ نہ رہ سکا۔ اس کا نام سن کر اداس ہو جاتی ہو، پھر جلدی خود کو سنبھال بھی لیتی ہو، بہت ہمت ہے تم میں زویا، جو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی سب کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہو۔ ایان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو زویا مسکرا دی۔ یہی تو میری زندگی کا مقصد ہے، جو دھیرے دھیرے پورا ہو رہا۔ بولتے بولتے زویا کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک آ گئی تھی۔ پھر اس کا دھیان بٹانے کے لیے ایان ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ تب تک وہ دونوں آفس پہنچ گئے، دونوں ایک ساتھ ہی اندر کی طرف چلتی ہے۔ آفس کے اندر قدم رکھا تو ہر طرف گہما گہمی لگی ہوئی تھی، سب انہیں سلام کر کے اپنے اپنے کاموں میں واپس لگ گئے۔ اتنی چہل پہل دیکھ کر زویا نے سوالیہ نظروں سے ایان کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک بہت ہی بڑے بزنس مین آ رہے ہیں، اپنے لیے یہاں ایک آفس چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں سپورٹ کریں گے۔ تمہارا جو مقصد ہے وہ ہماری اس میں ہیلپ کریں گے تاکہ وہ پورا ہو، اور ہمیں ان کی آفس کی پلاننگ اور انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام بھی ملا ہے، تو میں آج ان کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی ہے جس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ ایان ایک ہی سانس میں سب کچھ بتانے لگا۔ کیا واقعی؟ اور تم مجھے یہ اب بتا رہے ہو؟ زویا نے کہتے ساتھ اس کے بازو پر ایک پنچ مارتی دوبارہ بولی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، تھینک یو اللہ، آپ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ زویا اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میڈم، اب چلیں اندر، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ ایان کی بات پر وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ چلتی۔ زویا اپنے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے اس کی سیکرٹری نائلہ بھی اس کے پیچھے آئی، جو چائے کا کپ لا کے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتی بلیک روز کو ایک طرف رکھے گلدان میں سیٹ کرنے لگی۔ تھینکس نائلہ، زویا نے بھرپور مسکراہٹ سے اس کا شکریہ ادا کیا، جو اس کی شخصیت کی پہچان تھا۔ اس کی بات پر نائلہ مسکرا کر کیبن سے نکل گئی۔
اس کے جاتے زویا چائے کا کپ پکڑ کر سپ لیتے ہوئے چہرہ ایک طرف رکھے پھولوں کی طرف موڑ گئی اور ان کو دیکھنے لگی. پھر اپنے لیفٹ ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی رنگ کو دیکھنے لگی. جیسے ایک یاد آج پھر اس کے دل کے تار چھیڑنے لگی. جب وہ ایک شخص کے پہلو میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی اور وہ اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا رہا تھا، ساتھ میں اسے دیکھ بھی رہا تھا اور ساتھ ہی اسے کچھ کہتا، جسے سن کر وہ ہنسنے لگی تھی، کیونکہ وہ ان لفظوں کا مطلب جانتی تھی جو وہ کہہ رہا تھا، لیکن یہ بس وہ دونوں ہی سمجھ سکتے اور کوئی نہیں. دروازے پر دستک کی آواز پر وہ واپس حال میں لوٹی تھی، جو اپنے سامنے ایان کو دیکھا جو سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ رہا تھا. کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ پوچھ بیٹھا. ہاں بالکل ٹھیک. اچھا ہوا تم آ گئے، میں بھی تمہارے پاس آنے والی تھی یہ پوچھنے کہ کون لوگ ہیں، کیا نام ہے جن کے ساتھ میٹنگ ہے. وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی. سرحان قاضی نام ہے، کافی عرصے سے اسلام آباد میں کمپنی چلا رہا ہے، کافی نام ہے ان کی ڈیزائنر کمپنی کا، اور وہ اب اپنا آفس یہاں کراچی میں بھی کھول رہا ہے. وہ اپنا بزنس یہاں کراچی میں ہی شفٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ خود یہاں شفٹ ہو رہا ہے. بہت ساری کمپنیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو اس کے انڈر کام کرتی ہیں. انہوں نے کہیں سے ہمارے کام کا سنا تو وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ویسے میں بھی 1-2 بار مل چکا ہوں اسے، بہت جینٹل مین ٹائپ ہے. ایان کے بتانے پر زویا سوچتے ہوئے بولی. کافی امپریسو ہے. زویا آنکھ مارتے ہوئے بولی. اچھا کہو تو بات چلاؤں. زویا کی بات پر ایان اسے چھیڑنے لگا، جس پر زویا نے اسے گھورا. تبھی کیبن کا دروازہ نوک ہوا. زویا کے ہاں کہنے پر نائلہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی. میم وہ لوگ آ گئے ہیں، انہیں میٹنگ روم میں بٹھا دیا ہے. نائلہ کی اطلاع پر وہ دونوں بھی میٹنگ روم کی طرف چل دیے. وہ دونوں جیسے ہی میٹنگ روم میں آئے، سامنے کوئی بڑی شان سے کرسی پر بیٹھا تھا. بلیک شرٹ اور فوجی ہیئر کٹ اس کی پرسنالٹی کو کچھ خاص بنا رہا تھا. ان دونوں کے اندر آنے پر وہ گلاسز اتارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ایان سے ملنے لگا. تھینک یو فار کمنگ مسٹر سرحان، پلیز بیٹھیے آپ. ایان اسے خوش دلی سے ملتے ہوئے بولا. چلے آپ دونوں کا تعارف کروا دوں. مسٹر سرحان یہ ہیں زویا میری پارٹنر، ساتھ ہی ہماری ڈیزائنر، اور زویا یہ مسٹر سرحان ہیں جن کا ہمیں پروجیکٹ بھی ملا ہے اور جن کے ساتھ ہم کام بھی کریں گے. ان کے بیٹھنے پر ایان ان کا تعارف کروانے لگا. آپ سے مل کر اچھا لگا اور تھینک یو کہ آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. زویا مسکرا کر بولی، جس پر وہ سر ہلاتے ایک فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھا گیا. اس فائل میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ کام میری کمپنی بھی کر سکتی تھی، پر جب آپ لوگوں کے بارے میں سنا تو آپ لوگوں سے ہی کروانے کا دل کیا، اور اگر آپ خود سے چینج کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. سرحان کی بات پر زویا فوراً بولی. نہیں، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، اور اگر ہم یہ نہیں کر پائے تو پھر آپ نے ہمارے بارے میں غلط سنا ہوگا. زویا کی بات پر ایان نے بھی سر ہلا دیا، جبکہ سرحان زویا کا جائزہ لینے لگا، جس میں سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا. چہرے پر ایک سادگی سی تھی جس کو آنکھوں میں لگے کاجل نے مزید بڑھا دیا تھا، لیکن پھر بھی ان میں اداسی سی تھی. ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو صحیح لگے. پھر مجھے اب اجازت دیں، ایک بہت ضروری کام ہے. سرحان کہتے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. ارے آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ ابھی تو ہمارے ساتھ لنچ کرنا تھا. ایان کی بات پر سرحان ہنستے ہوئے بولا. سو سوری، لیکن آج بہت ضروری کام ہے، انشاءاللہ بہت جلد ساتھ کریں گے. سرحان کہتے ساتھ باہر کی طرف چل دیا. ایان اور زویا دونوں سے باہر تک چھوڑنے آئے. چلو کہیں لنچ کرتے چلتے ہیں، قسم سے بہت بھوک لگی ہے. سرحان کے وہاں سے نکلتے ہی زویا ایان سے بولی. ہاں چلو، مجھے بھی بھوک لگی ہے. ایان نے زویا کی بات پر کہا، جس کے بعد آفس سے لنچ کرنے نکل آئے. راستے میں زویا چہرہ ایک طرف موڑے خاموشی سے بیٹھی تھی، نہ جانے کیا سوچ رہی تھی. کافی بار ایان کچھ کہتے کہتے چپ ہی رہا، کیونکہ اس کی خاموشی کی وجہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا. ایسی ہی خاموشی سے وہ ریسٹورنٹ پہنچ چکے تھے. چاکلیٹ کیک منگوائیں، پھر 50-50 کر لیں گے. اندر بیٹھتا ایان دھیرے سے بولا، جیسے کوئی راز کی بات بتا رہا ہو. نہیں، وہ میں گھر جا کر ہی کھاؤں گی، وہ بھی پورا. زویا مسکرا کر بولی، جبکہ ایان اس کی بات پر منہ بنا گیا. پھر دونوں نے اپنا اپنا آرڈر دیا، جس کے بعد ایان زویا سے مخاطب ہوا. ویسے سرحان اچھا لڑکا ہے. زویا جو موبائل پہ لگی ہوئی تھی ایان کی بات پر سر اٹھا کر اسے نا سمجھی سے دیکھنے لگی. اس بات کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی. نہیں مطلب اچھا لڑکا ہے، بس بھائی مت بنانا اسے. ایان نے
ڈرتے ہوئے کہا جیسے کہ وہ کچھ اٹھا کر مار ہی نہ دے، اور واقعی میں زویا نے وہاں پر پڑا چمچہ اٹھا کر پھینکا، جس کو ایان نے فوراً کیچ کر لیا۔ کیا یار، اپنی بہن کا تو سوچو۔ ایان کی بات پر وہ کچھ کہتی کہ ویٹر ان کا آرڈر لے آیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر لنچ کے دوران دونوں ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگے۔ مجھے کہیں کام سے جانا ہے تو تم بتا دو تمہیں میں کہاں چھوڑ دوں، کیونکہ گاڑی میں لے جا رہی ہوں۔ جب دونوں لنچ کر چکے تو زویا ایان سے سوالیہ انداز میں بولی، اوکے، پھر مجھ غریب کو آپ آفس ہی چھوڑ دو۔ ایان کے کہنے پر وہ مسکرا کر باہر کی طرف نکل گئی۔ پیچھے ایان بھی بل پے کر کے باہر نکل آیا۔ ایان کو آفس چھوڑ کر زویا سی وی او کی طرف گاڑی موڑ گئی۔ وہاں پہنچ کر وہ گاڑی کو ایک طرف کھڑا کر کے باہر نکل کر لوگوں سے تھوڑا دور ایک طرف پانی کے پاس رک کر ٹھہر گئی۔ دل پر ہر پہرا لگا دوں گی، اب اس دل میں کسی کو آنے نہیں دوں گی، نہ طلب ہے اس دل میں کسی کو آنے نہیں دوں گی، نہ چاہے اس دل میں کسی کو آنے نہیں دوں گی۔ از قلم رمشا شاہ۔ اس سمندر کے کنارے تنہا کھڑی زندگی کے اکثر وہ پل یاد کرتی جسے وہ اس سمندر کے شور میں ان لہروں کے ساتھ بہا دینا چاہتی تھی اور کہیں دور نکل جانا چاہتی تھی۔ یہ میری ہی شکست ہے کہ میں تمہیں سمجھ نہیں پائی، زویا خود سے بولی، جس کے ساتھ اس کی آنکھ کے کنارے سے وہ ایک آنسو کا قطرہ پھسل کر اسے گال پر آ گرا۔ جب وہ اداس ہوتی تو یہیں آ جاتی اور اکثر یہاں موجود بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ آج بھی وہ کافی دیر اکیلے بیٹھی رہی، پھر جب بچے آئے تو ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔ ان بچوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی بچہ بن کر سارے غموں کو بھول جاتی تھی۔ شام 6 بجے جا کر زویا وہاں سے نکل کر نہ جانے کن رستوں پر چل دی۔ اسے کبھی راستوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، بس جہاں روز جانا ہوتا ان کا ہی پتہ ہوتا۔ ان راستوں پر چلتی زویا اپنی ہی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ راستہ بھی سنسان ہی تھا۔ اس کی سوچ میں بس ایک ہی شخص تھا، اسے وہ ہر پل یاد آتا جب وہ اس کے ساتھ تھا۔ زندگی کتنی حسین تھی، جب بھی وہ اس کا نام سنتی پورا دن بے چین رہتی اور خاموش ہوتی۔ آج 3 سال بعد بھی وہ اسے بھول نہیں پائی۔ یہ اس کی خود کی محبت نہیں بلکہ اس شخص کی محبت کی خاص بات ہے۔ اپنی سوچ میں سوچتی اس نے گاڑی کو ایک جگہ بریک لگا کر اسٹیئرنگ پر سر ٹکا دیا اور بے اختیار زبان سے یہی لفظ نکلے، یہ دعا ہے نہ تم ملو، یہ دعا ہے نہ تم دور جاؤ۔ محبت بھی یہ کیسی ہے، سمجھنے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ از قلم رمشا شاہ۔ پھر سر اٹھا کے ایک سانس لیتی ہوئی گاڑی اسٹارٹ کر کے گھر کی طرف چل دی۔ اسے گھر پہنچتے 9 بج گئے تھے۔ زویا جب گھر پہنچی تو اسے دیکھ کر دعا بھاگتی ہوئی آئی، آپی آپ آ گئیں، چلیں کھانا کھاتے ہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ معصوم سی بچی اسے کہتی زویا کو بہت عزیز لگی تھی۔ میری جان، آپ کھا لیتی نا، اگر مجھے اور دیر ہو جاتی تو؟ زویا نیچے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، تو میں پھر بھی آپ کا انتظار کرتی۔ اس کی بات پر زویا اسے پیار کرتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف لے گئی۔ اندر آتے اس نے سامنے کھڑی سکینہ کو سلام کیا، آپی آپ کھانا لگا دیں، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ زویا مسکرا کر سکینہ سے کہتی اوپر فریش ہونے چلی گئی اور جب تک نیچے آئی سکینہ نے کھانا لگا دیا تھا۔ پھر دعا کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانے لگی جب سکینہ جاوید کے ساتھ ہی کھا چکی تھی۔ کھانا کھا کر زویا نے تھوڑی دیر دعا سے باتیں کی، پھر سکینہ کو چائے کا بول کر اوپر اپنے کمرے کی بالکنی میں رکھے جھولے پر بیٹھ گئی۔ زویا کی یہ عادت تھی کہ وہ اکثر یہاں آ کر بیٹھ جاتی، ساتھ ہی چائے پیتے کام کرتی یا سوچنے لگتی۔ 5 منٹ بعد سکینہ اسے چائے دے کر چلی گئی۔ چائے پیتے ہوئے وہ نہ جانے کس سوچ میں کھو گئی۔ آج پھر زویا کو اپنے ماضی کو یاد کرنے کا دل کر رہا تھا، آج پھر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ چائے کا سپ لیتے لیتے وہ اپنے ماضی کی ان سپوں میں کھو سی گئی۔ ماضی۔ آج زویا بہت خوش تھی۔ بستر پر لیٹنے کے بعد بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج وہ اپنی فیملی کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ رات کے اس وقت زویا کمرے میں لیٹی تھی، اس گلابی رنگ کے زیرو بلب کو دیکھ رہی تھی جس کی روشنی کمرے کا ماحول خوبصورت بنا رہی تھی۔ پھر ایک طرف گردن موڑ کر اپنے ساتھ سوئی ہوئی بہنوں کو دیکھا۔ آج سب نے مل کر گھر کا سامان سیٹ کیا تھا، اس لیے ہر کوئی تھک کر جلدی سو گیا تھا، پر وہ کب سے لیٹی سونے کی کوشش کر رہی، نہ جانے کتنی دیر کے بعد جا کے اس کی آنکھ لگی۔ شمس صاحب اور راحلہ بیگم کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی زویا، دوسرے نمبر پر رمیسہ، پھر سب سے چھوٹی ناہید تھی۔ یہی ان کی چھوٹی سی اپنی دنیا تھی جسے ان لوگوں نے اب اپنے نئے گھر میں سجایا تھا۔ آج کی صبح بھی کافی حسین تھی۔ زویا روز کی طرح جلدی اٹھ گئی تھی
اس کی یونیورسٹی کا تیسرا سال چل رہا تھا. اس کی یونیورسٹی کی ابھی چھٹیاں چل رہی تھیں، جبکہ رمیسا اور ناہید دونوں بہنیں میڈیکل کے پہلے سال میں تھیں. زویا اٹھ کے گھر کا جائزہ لینے لگی. یہ 3 پورشن کا گھر تھا. نیچے 2 کمرے، 7 کچن اور لاؤنج تھا، جبکہ اوپری پورشن بھی اسی طرح کا بنا ہوا تھا. کچھ دیر بعد راحیلہ بیگم اٹھیں تو زویا ان کے ساتھ ناشتہ بنانے لگی. تب تک باقی سب بھی اٹھ گئے تو سب مل کر ناشتہ کرنے لگے. زویا ایک حساس نیچر کی لڑکی تھی، لیکن وہ کمزور نہیں تھی. کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ خود کو ہارنے نہیں دیتی تھی. اسے خود سے زیادہ باقی لوگوں کی خوشی کی پرواہ تھی. وہ انٹیریئر ڈیزائننگ کر رہی تھی. یونیورسٹی کے پہلے سال سے ہی اس کی 2 بیسٹ فرینڈز تھیں، نیلم اور شانزے. یہ تینوں ہمیشہ ساتھ ہوتیں اور ایک دوسرے کو ہر چیز میں سپورٹ کرتیں. آج کل بس وہ یونیورسٹی کھلنے کے انتظار میں تھی. ویسے بھی اس کی یونیورسٹی کھلنے میں اب 1 ہفتہ تھا. زویا 1 ہفتہ اپنی اسائنمنٹ میں لگی رہی جو چھٹیوں کے بعد جمع کروانی تھی. کل سے اس کی یونیورسٹی کھل رہی تھی تو وہ صبح سے کام میں لگ کے ہر چیز سیٹ کر رہی تھی. یہ اس کی عادت تھی. ہفتے کے کپڑے پہلے سے دھو کر پریس کر کے رکھ دیتی. زویا صبح جب یونیورسٹی پہنچی تو اسے ڈپارٹمنٹ کے باہر ہی شانزے اور نیلم کھڑی نظر آئیں. وہ دونوں بھی اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس کی طرف آ رہی تھیں. یہ تینوں ایک ساتھ گلے لگ کر ملی. مس یو سو مچ، زویا ان دونوں سے الگ ہوتے ہوئے بولی. ہاں، جیسے ہم نے تو مس کیا ہی نہیں. نیلم کی بات پر وہ دونوں ہنس دیں. اسائنمنٹ تو بنا لی ہے نا تم دونوں نے؟ شانزے کی بات پر دونوں نے سر ہلایا. اچھا چلو پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں، میں کر کے ہی نہیں آئی ہوں. زویا کے کہنے پر تینوں کینٹین کی طرف چل دیں. زندگی میں کبھی کبھار حالات کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وقت جیسے جیسے گزرتا ہے ہم بھی وقت کے ساتھ یوں ہی چلتے چلے جاتے ہیں. زندگی میں مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن ان مشکلوں کی وجہ سے ہم رکتے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ وقت کی طرح ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوتا ہے. زویا کی زندگی بھی اسی طرح چل رہی تھی. وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں آگے چل کر کیا ہوگا، اسے کون سے نئے امتحان دینے ہوں گے. کہتے ہیں خدا ہمیں اتنا ہی آزماتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکیں. اب نہ جانے زویا کے اندر صبر و ضبط کا مادہ کتنا تھا. ان 2 ہفتوں میں زویا لوگ کے امتحان شروع ہو گئے تھے جس میں تینوں مصروف رہیں. خیر سے آج ان کا آخری پیپر تھا جس سے فارغ ہو کر وہ پوری کلاس کے ساتھ باہر گھومنے جانے والی تھی، کیونکہ ان کی دوست اور کلاس فیلو سائرہ کی آج برتھ ڈے تھی، جس کے لیے پوری کلاس اکٹھا باہر کھانے پر جا رہی تھی. پیپر دے کر وہ سب ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گئے. کبھی کبھی زندگی میں ہمیں ہماری من پسند چیزیں نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری نہیں یا ہمارے لائق نہیں، بلکہ خدا کو ہمارا مانگنا پسند ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ شدت کے ساتھ مجھ سے مانگتا ہے، روز اول کی طرح، اور پھر ہماری تڑپ و طلب دیکھتے ہوئے ایک نہ ایک دن وہ ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے، کیونکہ ہر کام کے ہونے کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اور وہ اسی طے شدہ وقت پر ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ ہر کوئی چیز اگر وقت سے پہلے مل جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی، اور اگر وقت گزرنے کے بعد ملے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ بے وقت ہو جاتی ہے. زویا، وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، شانزے کی آواز پر ہوش میں آئی. کن خیالوں میں گم ہو؟ چلو ریسٹورنٹ آ گیا ہے، اترو. اس کے بتانے پر وہ چونک اٹھی. اس نے اطراف میں دیکھا. وہ نہ جانے کیا سوچنے لگ گئی تھی. اپنے خیالات جھٹکتی وہ سب کے ساتھ اندرونی سمت چلی گئی. ریسٹورنٹ کافی خوبصورت تھا. مدھم روشنی ماحول کو اور خوبصورت بنا رہی تھی. سب لڑکیاں ہی آئی ہوئی تھیں سیلیبریٹ کرنے. وہ سب ایک ٹیبل پر بیٹھ گئیں اور اپنا اپنا آرڈر دینے لگیں. کھانے کا آرڈر دے کر سبھی نے مل کر ایک کیک کاٹا جو وہ آتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں، اور آپس میں مستی مذاق کرنے لگ گئیں. کچھ لڑکیاں ایک دوسرے کی تصویریں لینے لگیں. ان سب میں ایک طرف خاموش بیٹھی زویا آس پاس کا بغور جائزہ لے رہی تھی، جب اس کی نظر دوسری طرف بیٹھے کچھ لڑکے اور لڑکیوں کے گروپ پر پڑی جو ایک دوسرے سے مستی مذاق میں کر رہے تھے. چلو یار تھوڑا باہر گھوم کے آتے ہیں، اتنا پیارا گارڈن بنا ہے. نیلم کے اشتیاق سے کہنے پر زویا اور شانزے کے ساتھ باہر چلی آئیں. سبزے سے گھرے گارڈن میں جہاں طرح طرح کے خوبصورت و خوشبودار پھول لگے ہوئے تھے، وہ تینوں کافی دیر تک ایک دوسرے کی تصویریں کھینچنے لگیں. اچانک سے زویا کو شرارت سوجھی. وہ اندر جا کر چھپ گئی، جبکہ باقی دونوں اس کے وہاں سے غائب ہونے پر متفکر سی اسے ڈھونڈنے لگیں.
تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں اسے اپنی طرف آتی دکھائی دیں تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بنا مڑے پیچھے کی طرف چل دی۔ آؤچ! دھند میں مگن زویا کی یکدم سے کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ دوسری طرف سے تیز رفتار سے اسی سمت آتے شخص سے اس من موجی ٹکراؤ ہوا جس نے بروقت اس کو کندھوں سے تھاما، ورنہ وہ اس کے اوپر ہی گرتی۔ نامانوس لمس پر زویا کرنٹ کھاتی پیچھے ہوئی اور اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے بولی، سوری، وہ میں غلطی سے۔ گھبراہٹ میں اس سے صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور مقابل اسے کھڑا غصے سے گھور رہا تھا۔ لرزاں ترساں زویا اپنی آدھی ادھوری بات کو درمیان میں چھوڑ کر دوستوں کی طرف لپکی تھی جو اس کی طرف ڈھونڈتی ہی آ رہی تھیں۔ زویا کے جاتے ہی وہ شخص گہری سانس لیتا اندر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا جو ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب یونیورسٹی کے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے اس علاقے میں آئے ہوئے تھے اور کام کے بعد بھوک محسوس کر کے وہ سب لنچ کرنے یہاں چلے آئے تھے۔ وہ محو خیال تھا جب کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ زیاد، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اور کام ہوا؟ بلال جو زیاد کا دوست تھا اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کام ہو گیا، وہ دھیرے سے کہتا سب کی طرف چل پڑا۔ وہ دونوں زویا کو کافی دیر سے ڈھونڈ رہی تھیں جب اچانک سامنے سے زویا انہیں آتی دکھائی دی۔ کہاں چلی گئی تھی میڈم؟ ہم یہاں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے اور میڈم کو مستی سوجھ رہی ہے۔ نیلم اسے دیکھتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں بولی۔ اوہو یار، میں مذاق کر رہی تھی، سوری۔ وہ کان پکڑ کر اتنی معصومیت سے بولی کہ دونوں ہنس دیں۔ پھر وہ لوگ بھی اندر کی طرف بڑھیں اور سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں۔ سب ہنسی مذاق کر رہے تھے اور ساتھ میں کھا بھی رہے تھے۔ تبھی زویا کی نظر دوسری طرف اس گروپ پر پڑی تو اسے وہی لڑکا بیٹھا نظر آیا جسے تھوڑی دیر پہلے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ بلیک شرٹ پہنے اور چہرے پر مسکان لیے بیٹھا، وہ سب سے جدا لگ رہا تھا۔ زویا نے اسے ایک نظر دے کر اگلے پل نگاہیں پھیر لیں اور ان دونوں کو ٹاکرا واقعہ بتانے لگی جس پر وہ دونوں بھی ہنسنے لگیں۔ زویا نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات بالکل سنجیدہ تھے۔ زویا اس پر سے نظر ہٹاتی شانزی اور نیلم سے باتوں میں لگ گئی۔ کھانا کھا کر سبھی لڑکیاں باہر گارڈن میں آ گئیں جہاں وہ تینوں تھوڑی دیر پہلے تصویریں لینے گئی تھیں۔ زویا کے گھر سے کال آئی تو وہ ایک طرف جا کر بات کرنے لگی۔ جب وہ بات کر کے واپس لوٹی تو شانزی اور نیلم دونوں کسی انجان لڑکی سے بات کر رہی تھیں۔ یہ ہماری دوست، ہماری جان ہے، زویا۔ اور زویا، یہ ہیں ایمان، یہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ کھانے پر آئی ہوئی ہیں۔ وہ جو ہماری دوسری طرف گروپ تھا نا، میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم دنوں کے ساتھ پکچر نکالیں۔ شانزی اس کو اپنی سنانے لگی جس پر زویا مسکراتی ایمان سے ملنے لگی۔ السلام علیکم، آپ سے مل کے اچھا لگا، زویا اسے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ جواب میں ایمان نے بھی ہاتھ مسافہ کے لیے بڑھایا تھا۔ پھر ایمان ان تینوں کے ساتھ تصویریں لینے لگی اور نیلم بھی ایمان کی تصویریں نکالنے لگی اور ساتھ ساتھ اسے پوز بھی بتانے لگ گئی۔ تم تینوں بہت سویٹ ہو، ماشاءاللہ، مل کر دل خوش ہو گیا۔ ایمان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر نیلم مزید اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اتنی ہی دیر میں نمبر بھی ایکسچینج کر لیا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد ایمان وہاں سے چلی گئی۔ زیاد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب اسے دوسری طرف وہی لڑکی ہنستی ہوئی نظر آئی۔ اس کی ہنسی پر زیاد کی طرح وہاں موجود لوگ بھی متوجہ ہوئے تھے۔ وہ اسے پرسوچ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ تبھی ان کا گروپ اٹھ کر باہر چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنے گروپ کے پیچھے لپکا۔ وہ باہر آیا تو ایمان اسے اسی لڑکی کے ساتھ کھڑی ملی۔ وہ ان تینوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ایمان، جب وہ لوگ چلے گئے تو کچھ سوچ کر زیاد نے ایمان کو پاس بلایا۔ کیا ہوا؟ آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا کسی کے بارے میں جاننا ہے؟ ایمان نے شوخ لہجے میں کہا۔ زیاد اس کی شرارت پر ہنسا تھا۔ بہن ہو تو تم جیسی، کافی سمجھدار ہو گئی ہو، خیر سے مجھ پر جو گئی ہو۔ زیاد جب شوق ہوا تو ایمان نے منہ بنایا تھا جس پر وہ ہنستا ہوا بولا، اچھا سوری یار، اب جب تم سمجھ گئی ہو تو بتاؤ نا۔ اس کی رونی صورت دیکھتے ہوئے زیاد نے فوری معذرت کی۔ کب سے گھورے جا رہے ہیں اسے، میں بھی سوچوں میرا بھائی کب سے اتنا ٹھچورا ہو گیا کہ لڑکیوں کو، مگر پھر سوچا اگر واقعی ایسا ہوتا تو اب تک نمبر لے چکا ہوتا، پر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ کام مجبوراً مجھے ہی کرنا پڑا۔ ایمان کی بات پر زیاد اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اختتام پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ایمان پھر سے گویا ہوئی۔ اس ریڈ ڈریس والی لڑکی کا نام
وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی تو زیاد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس پر وہ دھیرے سے ہنس دی۔ مجھے نہیں جاننا، تم پتہ نہیں کیا اول فول بولے جا رہی ہو۔ زیاد اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا جب ایمان نے تیزی سے بتایا، زویا نام ہے اس کا۔ ایمان کے بتانے پر وہ چلتے چلتے رکا۔ ایمان آہستہ آہستہ اس کے بارے میں وہ سب بتانے لگی جو وہ زویا کے بارے میں جانتی تھی۔ بس میں اتنا ہی جانتی ہوں، اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ کیا پتا وہ انگیج۔ ایمان نے بات ادھوری چھوڑ کر اپنے سے بڑے بھائی کو دیکھا اور چپ ہو گئی۔ اگلے پل وہ دونوں اپنے گروپ کی طرف چل دیے کیونکہ وہ سب کراچی کے لیے نکل رہے تھے۔ زویا تقریباً 7 بجے گھر پہنچی۔ ایک کپ چائے پینے کے بعد وہ یونیورسٹی کا کام لے کر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہو یار؟ چلو کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ زویا جو کب سے کام کر رہی اسے دیکھتے ہوئے رمیسا نے کہا۔ زویا، رمیسا اور ناہید تینوں بہنیں ہمیشہ ایک ساتھ ہی کھانا کھاتی تھیں، جبکہ شمس صاحب اور راحیلہ بیگم ساتھ جلد کھانا کھا لیتے تھے۔ کبھی کبھار وہ لوگ ساتھ مل کر بھی کھا لیتے تھے۔ اچھا چلو، زویا اس سے کہتی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کھانا کھا کر وہ دوبارہ بقیہ کام لے کر بیٹھ گئی۔ اسے آج ہر حال میں یہ کام پورا کرنا تھا۔ کام مکمل ہوتے ہوتے رات کے 12 بج گئے۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی، جب بھی کچھ خاص ہوتا یا دن خوشگوار گزرتا تو وہ اپنی رودار ڈائری میں لکھتی تھی۔ آج بھی وہ ڈائری لے کر بیٹھی بیتے خوبصورت لمحات لکھنے لگی۔ لکھتے لکھتے نہ جانے کیوں وہ اس شخص کے بارے میں لکھنے لگی جس کے بارے میں وہ جانتی تک نہیں تھی۔ تکرار تو ہم اپنوں سے کرتے ہیں، گلہ بھی ہم اپنوں سے کرتے ہیں۔ تیری شوق نظروں کو اب ہم کیا بتائیں، تیری دلکش نظروں کو اب ہم کیسے بھلائیں۔ نہ جانے کیا تھا اس ایک پل میں کہ ہم وہیں ٹھہر گئے، تیرے سنگ اس ایک پل میں تھم گئے۔ رمشا شاہ۔ زیاد اور ایمان جب گھر پہنچے تو اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، منتظر بیٹھے ایاز صاحب ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ بابا، آپ کیسے ہیں؟ زیاد کہتے ان سے ملنے لگا۔ ٹھیک، میری پری کیسی ہے؟ وزٹ کیسا گیا؟ وہ زیاد سے کہتے ایمان کو پیار کرنے لگے۔ بہت اچھا بابا، بہت مزہ آیا، اور کچھ دوستیں بھی بنا لیں۔ ایمان ان کے استفسار کرنے پر جواباً کہتی زیاد کو شرارت سے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کیا کچھ خاص بات ہے؟ وہ ان دونوں کی آنکھ مچولی دیکھتے مستفسر ہوئے۔ ارے نہیں بابا، اس کو چھوڑیں اور یہ بتائیں امی کہاں ہیں؟ زیاد باپ سے چھپ کر ایمان کو گھٹتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ نماز پڑھنے گئی ہیں۔ ایمان بیٹا تم جاؤ آرام کرو، تب تک میں بھائی سے کچھ بات کر لوں۔ ان کے کہنے پر ایمان سر ہاں میں ہلاتی اوپر چلی گئی۔ بابا، میں یہ سب بہت جلد وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان کے جاتے ہی وہ ایاز صاحب سے بولا۔ صبر رکھو بیٹا، اور ایسا کیا ہو گیا؟ جلد بازی نہیں کرو، سب ہو جائے گا۔ ایاز صاحب اس کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ نہیں بابا، بس میں سوچ رہا ہوں ان کا شک جائے اس سے پہلے ہمیں اپنے پلان پر کام کر لینا چاہیے۔ کہتے ہوئے زیاد نے ان کی طرف دیکھا اور اپنا پلان ان کو بتانے لگا۔ پلان تو بہت اچھا ہے، میں کل سب کے ساتھ میٹنگ رکھتا ہوں، پھر ہم سب سے بات کرتے ہیں۔ ابھی جاؤ تم آرام کرو۔ ان کے کہنے پر وہ بھی اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایاز صاحب اور شہنیلا بیگم کے 2 بچے تھے، زیاد اور ایمان۔ زیاد ان کی پہلی اولاد تھا اور پھر اس کے بعد ایمان۔ ایاز صاحب ایک آرمی آفیسر تھے اور سیکرٹ سروس میں بھی، جس میں زیاد بھی ان کے ساتھ کام کرتا تھا، پر دنیا کے لیے وہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا۔ زیاد اور بلال جو کہ اس کا دوست تھا، دونوں ساتھ ایک کیس پر بھی کام بھی کر رہے اور اسی لیے انہوں نے حیدرآباد وزٹ کرنے کا پلان کیا۔ زیاد اپنے کمرے میں آیا تو اسے خود پر بے ساختہ غصہ آیا تھا۔ اس نے خود کو بے قابو کیوں ہونے دیا؟ وہ خود کے احساسات کو قابو ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پہلی نظر میں اسے لڑکی بہت اپنی اپنی سی لگی۔ تبھی اس نے ایمان کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ مجھے اس کو نہیں سوچنا چاہیے، پہلے اپنا مقصد پورا کرنا ہے زیاد۔ ابھی اس کیس پر فوکس کرو، بابا کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ زیاد خود کلامی کرتے بیڈ پر لیٹا تھا۔ زیاد اپنے بابا جو ایک کرنل ہیں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ یونیورسٹیز میں آ کر اسٹوڈنٹ کو غیر قانونی کاموں میں شامل کر رہے تھے، اسی وجہ سے زیاد اور بلال نے بھی وہاں ایڈمیشن لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ طلبہ بن کر ان لوگوں کا پتہ لگانے لگے۔ ایاز صاحب نے اسے بلال کے ساتھ اس کام پر لگا دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ زیاد آگے چل کر سیکرٹ سروس میں جائے، پر زیاد ایسا نہیں چاہتا تھا۔ زیاد یہ صرف ایاز صاحب کے لیے کر رہا تھا۔ ایاز صاحب نے زیاد کو بچپن سے ہی ٹرین کرنا شروع کر دیا تھا، اسے مارشل آرٹس بھی سکھا دیا تھا اور بھی کافی چیزیں۔ پھر ان کے کہنے پر اس نے ٹیسٹ دیا جس میں وہ سلیکٹ ہو گیا۔ اب بس آفیشیلی اس کی ٹریننگ ہونی تھی۔
ایسا نہیں تھا کہ زیاد کو اپنے وطن سے محبت نہیں تھی، مگر اس کی زندگی کا مقصد کچھ اور تھا۔ ہمیشہ وقت اپنی رفتار سے ہی چلتا ہے، پر ہمیں بعض دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایسے ہی 3 مہینے کب گزرے زیاد کو پتہ ہی نہیں چلا۔ زیاد اور بلال نے مل کر ان کے ارادوں کو ناکام کر دیا تھا۔ وہ کیسے ان لوگوں کو کامیاب ہونے دیتے جو اس ملک اور انسانیت کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ ادھر زویا لوگوں کا تیسرا سال بھی پورا ہو گیا تھا تو وہ سبھی سکون کا سانس لیتی گھومنے پھرنے جانے کا سوچنے لگیں، جس میں رمیسا اور ناہید بھی ان کے ساتھ گئی تھیں۔ زیاد آج ایاز صاحب کے ساتھ ہیڈ کوارٹر گیا تھا، جہاں کافی دیر میٹنگ چلتی رہی۔ ابھی تھکا آ رہا وہ گھر آیا تو ایمان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکا۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے زویا کا رشتہ آیا ہوا ہے، میں نے آج نیلم سے بات کی تھی تو اس نے بتایا۔ وہ پریشانی سے اسے بتانے لگی، جسے سن کر زیاد کے چہرے پر سختی کے آثار پڑے تھے۔ ایمان پلیز باہر جاؤ ابھی، زیاد نے سخت لہجے میں کہا۔ ایمان فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایمان کے جاتے اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گرنے والے انداز میں دراز ہوا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ زویا کو سوچنے لگا۔ زیاد اسے کبھی بھول ہی نہیں پایا۔ ایمان کی اکثر زویا کے دوستوں سے بات ہوتی تھی تو ایمان جان بوجھ کر زویا کا ذکر زیاد کے سامنے کرتی تھی، اور زیاد خود بھی کبھی کبھی بے اختیاری میں ان کی بات سن لیتا تھا۔ ایمان اپنے بھائی کے دل کا حال جانتی تھی، تبھی آج وہ اسے بتانے آئی تھی۔ زویا کو سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑی سی مسکان آئی۔ اس کی باتیں جو 2 دن پہلے زویا کے ساتھ ایمان کر رہی تھی، ایمان بھی جان بوجھ کر وہیں بیٹھ کر باتیں کی جہاں وہ تھا۔ میں آ رہا ہوں، بس اب اور انتظار نہیں۔ زویا جیسے ہی اپنی دوستوں کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے باہر آئی، اس کی نظر دور کچھ فاصلے پر کھڑی بلیک کار سے ٹیک لگائے بلیک شلوار قمیص پہنے اس شاندار شخص پر پڑی۔ اسے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا یہ یاد کرنے میں کہ یہ وہی شخص ہے جس سے 3 مہینے پہلے ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ اسے 3 مہینے سے سوچتی آ رہی تھی۔ وہ جب بھی بلیک کلر دیکھتی اسے بے ساختہ اپنی پہلی ملاقات یاد آ جاتی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اسی طرف سے گزر رہی تھی جہاں وہ کھڑا تھا، تبھی شانزے نے پوچھا، زویا یہ وہی ہے نا جس سے تم 3 مہینے پہلے ٹکرائی تھی؟ شانزے کے سوال پر زویا نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے اسے وہ نہیں جانتی ہو۔ زویا کے دیکھنے پر وہ دونوں ہنستی آگے چل دیں، جبکہ زویا کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز ابھری۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں سے بڑی سی اسمائل پاس کرتا گاڑی لے اڑا، جس پر زویا غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ آیا کیوں تھا ظالم شخص؟ زویا اس کی گاڑی واپس جاتے دیکھ کر تلملا اٹھی۔ ہائے ہماری جان کو تو دیکھو کیسے غصہ ہو رہی ہے۔ فکر نہیں کرو، وہ بس تمہارے لیے ہی آیا تھا، دیکھو تبھی تو گاڑی واپس گھما کر لا رہا ہے۔ نیلم کے کہنے پر زویا نے اس سمت دیکھا جہاں سے گاڑی واپس ان کی طرف آ رہی تھی۔ ان کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی جس سے وہ نکل کر ان کے پاس آیا تھا۔ وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ ان کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا ان سے بات کرنے آ جائے گا۔ زیاد نے زویا کو دیکھتے ہوئے سادگی سے کہا، آپ کو یاد ہوگا ہم ریسٹورنٹ میں ٹکرائے تھے 3 مہینے پہلے، آپ کو یہاں دیکھا تو سوچا سلام کر لوں۔ کہہ کر وہ خود ہی سوچنے لگا کہ میں یہ کیا بول رہا ہوں، جبکہ وہ تینوں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگیں جیسے ان کی کوئی بہت پرانی پہچان ہو۔ جو وہ یوں بات کر رہا تھا، میرا نام زیاد ہے، کراچی سے ہوں، ایمان کا بھائی، بڑا بھائی ہوں۔ زیاد اپنا چھوٹا سا تعارف کرواتے جھک کر گاڑی سے کچھ نکالنے لگا۔ زویا نے اسے دیکھا جو موتیوں کے پھول کا بکے ہاتھ میں تھامے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کنفیوز سے زیاد نے اس کی طرف بکے بڑھایا تو زویا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھیں مسٹر، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ مجھے ایسے پھول دے رہے ہیں جیسے میں آپ کو سالوں سے جانتی ہوں۔ اگر جانتی بھی ہوتی تو پھر بھی یہ نہ لیتی، کیونکہ آپ ایک لڑکے ہیں اور میں ایک لڑکی۔ صرف نازک ہوتے ہوئے ایک مرد سے پھول لے کر میں کسی کو بھی غلط بات کہنے کا موقع نہیں دے سکتی۔ آپ کی نیت بھلے غلط نہ ہو، پر پھر بھی آئی ایم سوری، زویا غصے سے کہتی جانے لگی جب اس کے پکارنے پر وہ رکی تھی۔ زویا آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ شاید میں اپنی بات صحیح سے کہہ نہیں سکا۔ اصل میں یہ ایمان نے آپ لوگوں کے لیے بھیجا ہے، آپ تینوں کے لیے۔ ہاں مجھے بھی کچھ بات کرنی ہے جو میں آپ سے کرنا تو بہت وقت پہلے سے چاہتا تھا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو بے فکر رہیں، زندگی میں ایسا کچھ کبھی بھی نہیں کروں گا جس سے آپ پر انگلی اٹھے، اور ایسے کیسے کوئی کچھ پوچھ لے گا، کوئی کچھ بولے گا۔ اگر کسی نے کچھ کہا تو کہہ دوں گا، یہ میری فیوچر وائف ہے۔ زیادہ آخر جملہ کہتے ہی بکے زویا کو پکڑا کر فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ سی یو سون، جانے سے پہلے زیاد جلد ملنے کا کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ یہ پاگل تھا کیا؟ زویا اس کے جاتے ہی دوستوں سے بولی۔ نہیں، کیوٹ۔ شانزے کی بات پر زویا نے اسے گھورا۔
زویا سے ملنے سے پہلے زیاد نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ کیا بات کرنی ہے. اسے اتنی گھبراہٹ تو خفیہ مشن میں بھی نہیں ہوئی جتنی آج زویا کے سامنے کھڑے ہونے پر ہوئی تھی. پتہ نہیں وہ کیا کچھ بول کر آیا تھا. نہ جانے کیسے بول لیتے ہیں مجھ سے تو. زیاد اپنی بات نامکمل چھوڑ کر سوچنے لگا. زویا گھر آ کر زیاد کے بارے میں سوچنے لگی کہ کتنا چچورا لگتا ہے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہے. وہ اس کی باتیں سوچنے لگی. زویا کو اس کی حرکت پر غصہ تھا، لیکن وہی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے پر احاطہ کیے ہوئے تھی. وہ کوئی غلط اسٹیپ نہیں لینا چاہتی تھی جس پر اس کو بعد میں پچھتاوا ہو. ابھی کل ہی بابا کسی رشتے کی بات کر رہے تھے. اب وہ اس زیاد کو نہ ہی سوچے تو بہتر رہے گا. وہ دعا کرنا چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ نہ آئے، لیکن کر نہیں پا رہی تھی، نہ جانے کیوں. نہ تجھے پانے کی خواہش ہے نہ کھونے کی، نہ تجھے دیکھنے کی خواہش ہے نہ یاد کرنے کی. میری فقط یہی دعا ہے، سدا ساتھ رہے وفا تیری، چاہے تو دور ہی سہی. از رمشا شاہ. وہ سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے رمیسا کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا. کسی خاص کے بارے میں سوچ رہی ہو کیا؟ اچانک پوچھے جانے والے رمیسا کے سوال پر زویا کے منہ سے ہاں نکلا، لیکن جلد ہی خود کو سنبھالتی وہ پٹاخ سے اٹھ بیٹھی. رمیسا، یہ کیا حرکت ہے؟ زویا اسے ایک پنچ مارتی دوبارہ سے لیٹ گئی. ارے میں نے کیا کیا؟ گم تو تم تھی کہیں. رمیسا کی بات پر زویا خاموشی رہی. اچھا چھوڑو، چلو آج کوئی نیو ڈش ٹرائی کرتے ہیں. رمیسا کی خواہش پر زویا نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر وہ دونوں اٹھ کر کچن میں آ گئیں. زویا اور رمیسا کا اکثر من کرتا تھا کچھ نیا بنانا اور پھر سب کو کھلانا. زیادہ شوق رمیسا کو ہوتا تھا اور وہ زویا کو بھی ساتھ گھسیٹ لیتی تھی. وہ دونوں ابھی نہ جانے کیا بنا کر فرائی کر رہی تھی کہ پیچھے سے ناہید آئی اور اٹھا کر کھانے لگی. کیا بدتمیزی ہے یہ ناہید، ہم ابھی بنا رہے ہیں تو بیچ میں کیوں کھا کر برگر ختم کر رہی ہو؟ ناہید کو ایسے کھاتے دیکھ کر رمیسا چلائی. وہ اکثر کھانے لگتی تھی اور ہر بار ان کے منع کرنے پر سنا انسنا کرتی، ڈھیٹوں کی طرح ڈٹی رہتی تھی. ہاں تو کھانے ہی کی چیز ہے، اور سب سے بڑی بات کھانا بھی ہم نے ہی ہے، ناہید مزے سے کہتی دوسرا ٹکڑا اٹھانے لگی. امی. اس کو مسلسل ایسا کرتے دیکھ زویا نے راحیلہ بیگم کو آواز دی. ہو گئے شروع تم لوگ، آج کر ہی دو کچن کا کباڑا. راحیلہ بیگم کی بات پر ناہید ہنسنے لگی. امی آپ اسے یہاں سے لے جائیں، یہ بھوک کر سب کھا جاتی ہے، اور ویسے بھی ہم ابھی بنا رہے ہیں. رمیسا کی بات پر راحیلہ بیگم نے ناہید کو گھورا جو فوری کچن سے بھاگی تھی، اور پیچھے وہ دونوں آرام سے ڈش بنانے لگیں. زیاد یونیورسٹی سے ہو کر یہاں وہاں سڑکوں پر آوارہ پھر رہا تھا. جب وہ فلیٹ پر پہنچا تو رات کے 8 بج رہے تھے. وہ زویا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا. میں نے صحیح کیا یا غلط؟ پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھ رہی ہوگی. کافی دیر سوچنے کے بعد زیاد ایک فیصلے پر پہنچا. موبائل اٹھا کر ایاز صاحب کو کال ملائی. ہیلو بابا، کیسے ہیں آپ؟ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کہہ کر وہ ایاز صاحب سے کافی دیر فون پر اپنے مسئلہ ڈسکس کرتا رہا. انہوں نے اسے کافی ڈانٹا کہ وہ یہ بے وقوفی کیسے کر سکتا ہے، اور فوری حکم دیا کہ وہ کل ہی واپس آئے. زیاد کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننی پڑی، یہ سوچ کر کہ وہ خود وہاں جا کر انہیں منا لے گا. سوری ڈیئر، تم سے کل نہیں مل پاؤں گا. زیاد اپنے خیالوں میں زویا سے مخاطب ہوا تھا. زویا یونیورسٹی آئی. کلاس ختم ہونے کے بعد وہ تینوں دوستیں کینٹین کچھ کھانے پینے آ گئیں، جہاں زویا کی نظریں بار بار زیاد کو تلاش کر رہی تھیں، جسے شانزے نے محسوس کرتے زویا سے بولی. کیا ہوا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ زیاد جیجا جی کو. ہا ہا ہا. شانزے کے شوق سوالات پر زویا نے اسے گھورا، جبکہ نیلم اور شانزے اس کی گھوریوں کی خاطر میں لائے بغیر زور زور سے ہنسنے لگیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سچ کہوں تو تم دونوں سے کیا چھپانا. ہاں میں زیاد کو ہی ڈھونڈ رہی ہوں. کل کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے. زویا کہتے کہتے رکی. ایک نظر انہیں دیکھا. خیر اسے جانے دو، چلو کچھ کھاتے ہیں. ایک دم سے زویا بات بدل گئی تھی. دونوں نے مسکرا کر اس کی تائید کی، اور اس کے بعد وہ تینوں اپنے لیے کچھ کھانے کو لینے لگیں. جی تو جناب، کیسی لگی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جلد ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.